जनरल बात थी, उसमें जो बंदा इस्लाम ले आया और उसको वो किसके पास आ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा है, और वो उसको वापस भेज रहे हैं क्योंकि मुआहदा कर लिया है, और वो वापस रोते हुए जा रहा है और वो कह रहा है मुझे वापस ना भेजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तुम सब्र करो, अल्लाह कोई राह निकालेगा। अब ये 7 हिजरी को, ये 6 हिजरी का वाकया है ना, 7 हिजरी को ये वापस उम्रा के लिए आते हैं। फिर आप देखिए कि 9 हिजरी तक, तो फिर उसके बाद 8 हिजरी में तो फतह मक्का हो गया था। और फिर अबू जंदल की जो कहानी है वो आगे से बहुत मजे की है इंशाल्लाह, जहां पे आएगी मैं थोड़ी और डिटेल में बताऊंगी आपको। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताती हूँ, फिर इनको एक दफा मौका मिला, ये फिर वहां से भागे, लेकिन मदीना में नहीं आ सकते थे क्योंकि ये मुआहदा हो चुका हुआ था। तो इन्होंने मदीना के पास एक जगह थी, वहां पे इन्होंने पड़ाव डाल दिया। अब जो भी मक्का से भाग के आता था मुसलमान होके, तो वो वहां पे अबू जंदल के पास ठहरता था, और ये उन्होंने अपना एक ग्रोह सा बना लिया हुआ था। वहां पे क्या होता था कि जब मक्का के काफले गुजरते थे, ये उनको तंग करते थे, काफलों को लूटना शुरू कर देते थे कि इन्होंने हमसे ऐसे किया है। तो अब उन्होंने तंग आके ये कहा है कि इनको प्लीज आप मदीना में रख लें, इनको अपनी ईमान में रख लें ताकि ये हमें तंग ना करे। और इस तरह से खैर वो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का ये मकसद था कि किस तरह से सुलह हदैबिया हुई थी, उसमें क्या हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इनको उस साल उम्रा नहीं करने दिया था, और सहाबा ने फिर किस तरह से अपनी कुर्बानी उसी जगह पे कर ली थी और फिर वापस आए थे और बहुत गमगीन थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको यही वार्न कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था, तुम ऐसे ना करना। तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की है, लेकिन तुम उनके साथ ज्यादती ना करना। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल माइदा की आयत नंबर 2। अभी तो हम दूसरी आयत पे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें इतने अहकामात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें तौफीक अता करे कि हम इसको समझना व अता ना करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वतआवनु अलल बिर्रि, और तावन करो नेकी में, व तकवा, और तकवा में। अब तावन कैसे है कि देखिए, एक तो होता है कि हम खुद ही से नेकी करते हैं, जब भी हमने कोई ऐसा काम होता है, किसी की मदद कर दी, किसी को खाना दे दिया, किसी का कोई काम कर दिया, किसी को हेल्प कर दी, वो हर तरह की नेकी होती है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वतआवनु, और तावन करो। कोई नेकी का काम कर रहा है, कोई जमात है जैसे नेकी का काम कर रही है, ये एक इंसान जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जब कोई काम करते हैं ना, तो उनके साथ मिल जाओ नेकी के कामों में। व तकवा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहो। इस सूरा में आपको इतनी दफा तकवा का लफ्ज मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार याद करवाते हैं कि देखो तकवा क्या है। हजरत उमर से किसी ने पूछा था तकवा के बारे में, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तकवा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम दुनिया में किसी राहदारी पे चलते हो और दोनों तरफ कांटे हैं, और तुम इसमें से कैसे चलोगे? अपने आप को संभाल संभाल के चलोगे ना, कि यहाँ से कांटा ना लग जाए, यहाँ से मेरे अगर जो भी कपड़े आपने पहने होते हैं कि यहाँ पे से ना लग जाए, उधर से ना लग जाए, तो आप अपने आप को संभाल के निकलते हो। तकवा बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात जो है उसके अंदर रह के जिंदगी गुजारनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नाफरमानियां हैं हम में से हमें ना जाने हम वैसा काम करना शुरू कर दें। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वला तावनु, और ना तुम तावन करो अलल इस्म, इस पे गुनाह के कामों पर किसी की मदद ना करो। अब होता क्या, देखिए मैं इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर कभी किसी के घर में कोई ऐसा फंक्शन है, जैसे आजकल मेहंदियां होती हैं, मैं इसलिए बार बार ऐसी चीजों की एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी की चीजें हैं। हमारे खानदान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही होती है या फ्रेंड्स में होती है। मैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूस्टन में हूँ, तो यहाँ की मैं अपने जैसे भी शादियां होती हैं उसी के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता रही होती हूँ कि अगर कोई ऐसी शादी या मेहंदी है जहाँ पे डांसेस है लड़के लड़कियों की, म्यूजिक ऐसा है, और फिर ओपन बार है ये इस तरह से, तो अगर आपको इनविटेशन आता है तो क्या होता है? आप खुद अपने दिल से सोचिए कि आप क्या कहते हैं कि देखो वो मेरी दोस्त है, बुरी बात हो जाएगी ना, मैं कैसे मना करूं, या वो मेरी रिश्तेदार है, या फिर भाई के घर की शादी है, बहन के घर की शादी है, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो माइंड कर जाएगी। ये क्वेश्चन आते हैं ना हमारे ज़हन में।
اس وقت آپ اللہ کی یہ آیت اپنے دماغ میں رکھا کیجئے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور مت تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ، گناہ کے کاموں پر، وَالْعُدْوَانُ، اور زیادتی پر. یہ زیادتی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کی نعمت کتنی بڑی، کہ ایک پہلے کیا ہوتا ہے کہ مائیں رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہے، یا اللہ اچھا رشتہ آ جائے، بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو، اچھا رشتہ آ جائے. اور جب رشتے آ جاتے ہیں اللہ اپنی نعمتیں، اللہ رحمتیں اپنی نازل کر دیتا ہے. پھر ہم ایسے ایسے کام اس وقت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو ہم نے یہ سارا کچھ کر کے ہی جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کرو ایسے. اگر آپ دیکھیں، آپ ایک ایگزامپل لیں کہ آپ کی ایک دوست ہے، وہ ایسا فنکشن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اب میں بار بار وہ چیز نہیں بولوں گی، آپ خود ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اگر اس نے 100 لوگوں کو بلایا ہے، ان میں سے 70 ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن کھل گیا، جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو سمینا و اطانا کرنا ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اصل میں مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو میں ایسا کام نہیں کروں گی. اب وہ نہیں جاتی ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ اگر 100 لوگوں میں سے 70 لوگ نہیں جاتے، 20 لوگ چلے جاتے، اس کی پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم جب وہ پارٹی کرے گی تو وہ کم از کم 100 دفعہ ضرور سوچے گی کہ میں کیا کر رہی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برائیوں کا ساتھ دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی تو ایسے تھی تو اس کی ایسے تھی، اس نے تو یہ کیا تھا، اگلی نے تو 10 گنا بھی زیادہ کر دیا. اس لیے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، فوراً اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ. تم جو لوگوں سے ڈرتے ہو نا، اور پھر ان اللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں بس کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آخرت کچھ نہیں ہے. مالک ہی یوم الدین ہے، وہ مالک ہے آخرت کا، وہ حساب لے گا، ایسے نہیں ہو سکتا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرمت، حرام کیا، علیکم تم پر، المیتتو، حرمت علیکم المیتتو، تم پر مردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ مردار کون ہے؟ جو طبعی موت مر جائے نا. اب اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا حرام کیا تو سمینا بات آنا، اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے. لیکن آپ دیکھیے کیونکہ جب کوئی طبعی موت مرے، کسی جگہ پہ اگر کوئی مردار پڑا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی زہریلا پودا کھا لیا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز اس کو کاٹی ہے جو زہریلی ہے، اور اس کے گوشت میں وہ چیز ہے، جو کھائے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا. تو اللہ سبحانہ، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کا خون اندر سے نہیں نکلا ہوا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام کر دیا تم پر میتتو، مردار کو. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی جو بڑی کامن سی بات لگتی ہے کہ اکثر ہم چینی رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں چونٹیاں آ جاتی ہیں، رائٹ. ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے چونٹیوں کو اس سائڈ پہ نکال دیتے ہیں اور پھر وہ چینی یوز بھی کر لیتے ہیں، پوری چینی نہیں پھینکتے. اب دیکھیے چائے میں یا دودھ میں تو فوراً نظر آ جائے گی، کالی سی چونٹی نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہی چونٹیاں بھی پک جاتی ہیں. اگر 1 2 3 بھی بیچ میں رہ گئی اتنی چینی میں سے، تو چونٹی مردار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے. یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی غور، اس لیے کہ یہ مردار کے حکم میں آ جاتا ہے نا، تو ہمیں غور کرنا ہے ان باتوں پہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ودمو، اور خون کو، کیونکہ اس زمانے میں کیا کہتے تھے مشرکین مکہ جو تھے، جب وہ ذبح کرتے تھے تو وہ خون جو بہتا خون ہوتا تھا اس کو وہ کسی پیالے میں رکھ لیتے تھے، وہ جیلی کی طرح ہو جاتا تھا، وہ اس کو کھاتے تھے. اور یا پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دور ہیں، ایک دم سے بھوک لگی تو ان کے ساتھ اونٹ ہے یا کچھ ہے تو کوئی چیز ایسے جیسے چبھوتے ہیں کسی کو، اس طرح سے مارتے تھے، تو پھر اس سے جو خون نکلتا تھا وہ پی لیتے تھے، تو اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی تھی. آج اگر ہم ایسے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ کرتے تھے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا نا.
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وہ تو آف کورس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت کھاتا ہے یا اس کی چربی یا اس کی ہڈی یا اس کی کوئی بھی چیز، سبھی الحمدللہ نہیں کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا، اور جو اوہلا پکارا گیا لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، مینس کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کے اوپر پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. بھی اس کو وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور گلا گھونٹ کر مرنے والا. یہ اب سارے مردار کے اندر آ رہے ہیں نا کہ اگر گلا گھٹ کے مر گیا وہ حرام ہے. وَالْمَوْقُوذَةُ، اور وہ جو چوٹ لگ کر مرا ہے وہ بھی حرام ہے. وَالْمُتَرَدِّيَةُ، اور جو بلندی سے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے. وَالنَّطِيخَةُ، اور جو سینگ لگ کر مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. وَمَا، اور جسے اکلا کھا دے سبع، درندہ، اور درندہ نے اگر کھایا اور کچھ حصہ چھوڑا بھی ہے، مطلب تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا چھوڑا ہے، لیکن کیونکہ وہ درندے نے کھایا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، مگر ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو. ٹھیک ہے، مگر اس کو جس کو تم ذبح کر لو، مینس کہ اگر یہ سارا جو بتایا نا کہ اوپر سے گرا اور مرا، سینگ لگا، یا اس طرح سے کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، اگر فار ایگزامپل اوپر سے کوئی گائے ہے، کوئی بکری ہے، یا جو بھی جانور ہم کھا سکتے ہیں، وہ گرا اور اس کو چوٹ لگی لیکن ابھی تک اس کے اندر جان ہے، تو اسی وقت اگر اس کو ذبح کر لیا جائے گا تو وہ حلال ہوگا. اگر وہ پوری طرح سے نہیں مرا، ابھی اس کے اندر جان ہے، تو پھر اگر کوئی سینگ لگا ہے، اس کو سخت چوٹ آئی ہے، بکری گر گئی ہے، اور اس کے ابھی اس کے اندر سانس ہے اور فوراً اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو ذوبیحا، اور جو ذبح کیا گیا النصب. نصب کیا ہوتا ہے کہ جو آستانے ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیوی دیوتا اپنے رکھے ہوتے تھے، وہاں پہ ایک نکیلے پتھر ہوتے تھے جیسے جہاں پہ جا کے وہ ذبح کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرو گے تو وہ حرام ہوگا. اور وَإِنْ، اور یہ کہ تستقسمو، کہ تم قسمت کو معلوم کرو، بالازلامی، پھانسوں سے، تیر اور پھانسوں سے، ذالکم فسق، یہ سب چیزیں گناہ کے کام میں بڑے فسق ہیں یہ ساری چیزیں. اب دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اتنی کامن ہے ہم مسلمانوں میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قسمت کا حال، ہمارے فیوچر کیسے ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہمیں کتنی کامنلی ہم بات کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارے اسلام میں اچھا تم میں یہ آتے، تم ایریز ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو، تم سیجیٹیریس ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو. اب رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اچھا لڑکا جو ہے وہ ایریز ہے تو لڑکی سیجیٹیریس، اوکے ان کی یہ آتے ملتی ہیں ان کی نہیں. ہم اتنے آرام سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو. ہم دیکھیں کہ جب اخبار کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا برج ہے، آج کا دن کیسا گزرے گا، ایریز کا آج کا دن کیسا ہے، سیجیٹیریس کا آج کا دن کیسا ہے، پائسس کا آج کا دن کیسا. اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. ہم ہاتھ دکھانے کتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ یہ کیسے بات ہوگی، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو غائب کے علم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام میں کروں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس زمانے میں کیا کرتے تھے، تیر لیتے تھے، ایک پہ لکھ دیتے تھے، جیسے فار ایگزامپل کر لو، جیسے اوکے لکھ دیتے تھے، ایک پہ نہیں لکھ دیتے تھے، ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. اگر ہوتا تھا کہ اوکے کر رہے ہیں تو اوکے والا اگر نکل آتا تھا تو وہ کر لیتے تھے، اگر نہیں کا نکلتا تھا تو نہیں کرتے تھے، اور اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر سے دوبارہ سے وہ فال نکالتے تھے. یہ فال نکالنے کو کہتے ہیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے یہ حکم دیا، یہ ہم میں سے ہر ایک کو، نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ اتنا کامن ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ کا سٹار کیا ہے اور اس سٹار کے تحت آج کا دن کیسے گزرے گا. اور آپ ہم دیکھیں ہمارے ٹی وی وغیرہ میں اکثر ایسے شوز ہوتے ہیں، اخبار کھولی اخباروں میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ باقاعدہ بک ہیں جس پہ برج کے حساب سے ہے کہ ان لوگوں کے جو اس برج کے تھرو مطلب دنوں میں پیدا ہوئے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ٹوینس ہیں، دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے.
ایک بچے کی عادتیں بالکل فرق ہوتی ہے، ایک بچے کی عادتیں بالکل فرق ہوتی ہیں. کس طرح سے شیطان نے ہمیں اپنے پنجے میں جھکڑا ہوا ہے، کیسے ہم ان خرافات میں الجھ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غائب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتا، اور ہم کتنے آرام سے ایسی چیزیں کر کے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کتنی بڑی سزا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہے. الیوم، آج کے دن، یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے. کہ آج کے دن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کو کوئی تکلیف، مطلب کوئی ہٹا نہیں سکتا. شروع میں تو یہ کہتے تھے نا کہ ان پہ ظلم کرو یہ تاکہ یہ ختم ہی ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی مسلمانوں کو کہ آج کے دن کافر جو ہے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم، یہ بڑا بڑا لکھیں، فلا تخشوہم، کسی سے نہیں ڈرنا. وخشونی، بس مجھے سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی سے نہ ڈرو، بس مجھے سے ڈرو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو لوگوں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا. اگر اللہ چاہے گا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اور اللہ تمہیں کامیابیوں کے منزلوں پہ پہنچا دے گا. یہ اللہ ہے جو سارا کچھ کرتا ہے. فلا تخشوہم، مت ڈرو لوگوں سے. وخشونی، پس مجھے سے ڈرو. الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمتوں کو. وردیت لکم، اور پسند کر لیا تمہارے لیے الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. پس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن اضطر، پس جو کوئی ہو مجبور کیا گیا ہو، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانفن، اور نہ وہ مائل ہونے والا ہے، لإثم، گناہ پر، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، حکم کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور آیات بھی آئی تھی، لیکن اس کے بعد احکامات کوئی کسی اور آیت میں نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا. حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم اگر ہماری تورا میں اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم خوشیاں مناتے، ہم عید مناتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تم تو ایک عید مناتے، ہماری دو عیدیں تھیں، کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور جمعے کا دن تھا اور اگلے دن ہماری عید بھی تھی. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، یہ حلال ہے، اور لیکن کوئی انسان اگر اس حالت میں ہو جائے کہ اس کی جان چلی جانے کا ڈر ہو، تو پھر وہ جو حرام چیزیں بھی ہیں نا اس میں سے بھی وہ اتنا کھا سکتا ہے جو اس کی جان بچا لے، صرف اتنی اجازت ہے. دیکھیے پھر ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے چیزیں بتاتے ہیں، کس طرح سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں. اس سورہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، کیونکہ 18 احکامات ایسے ہیں اس کے اندر جو کسی اور سورہ میں نہیں ہیں. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتا چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.